बाज़ आँखें तेरी, किस्मत टू, इस कलम में नूर, किस्त नंबर 18। इस्लामाबाद शहर पर रात कुछ मज़ीद सरक गई थी। 10 बजे का वक्त था। अगर हम इस्लामाबाद शहर के इस खूबसूरत इलाके में झांक कर देखें तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बंगले बने थे। ये बंगले शराजी हाउस की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े नहीं थे, मगर फिर भी अच्छे थे। इन्हीं में से एक बंगले में जगमगाती रोशनी तले वो विंडो के सामने बैठी बिना पलक झपकाए बस चांद को देखती जा रही थी। चेहरा हर तरह के तासुर से खाली था। चेहरे पर खालीपन और वीरानी साफ नज़र आ रही थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मिनाल कमरे में दाखिल हुई। हैरानी से ज़रीन को सोफ़े पर बैठे देखा। इसी हैरानी से वॉल क्लॉक को देखा। फिर वो कदम कदम चलती उसके पास आकर सोफ़े पर ही बैठ गई। ज़रीन, तुम अभी तक सोई नहीं? वो जो बिना पलक झपकाए चांद को देखती जा रही थी। मिनाल की आवाज़ से उसकी नज़रों का सांस टूटा। चेहरा मोड़े उसने मिनाल को देखा। मिनाल साफ उसकी आंखों में एक अजनबी सी तकलीफ़ देख सकती थी। ऐसे ही आपी, नींद नहीं आ रही थी। एक बार फिर चांद को देखने लगी। मिनाल ने अपने तने असाब एकदम ढीले छोड़े। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस तरह नाराज़ होकर नहीं आना चाहिए था? ठीक है, ये तुम्हारा अपना घर है, मैं तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक रही, लेकिन इस तरह नाराज़ होकर नहीं। तुम्हें एक बार कम से कम अरमान भाई को तो बता देना चाहिए था। चलो पूछना तो नहीं, लेकिन बताना तो चाहिए था। उसकी बात सुनते हुए ज़रीन के लबों को एक तंज़िया मुस्कुराहट ने छुआ। नाराज़ तो वहाँ हुआ जाता है जहाँ ये उम्मीद हो कि कोई मनाएगा। खैरों से कौन नाराज़ होता है? और फ़िक्र मत करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो तो आज की रात बहुत सुकून से सोएंगे कि मैं इनकी ज़िंदगी से निकल आई हूँ। मैं नहीं जानती आपी, लेकिन बस मुझे कुछ स्पेस चाहिए। अब मुझे लगने लगा है वो बंगला नहीं, वो कैद खाना है। और वैसे भी मैंने आंटी से पूछा, उन्हें बता दिया, उन्हें कोई मसला नहीं था, तो मैं आ गई। जहाँ तक रही बात अरमान आलम की, तो इनसे पूछना ना पूछना बराबर है। उसके लहजे में तलखी घुली। मिनाल को अफसोस हुआ। फ़िक्र मत करो, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मिनाल की बात सुनते वो खोखली हंसी हंस पड़ी। न जाने वो एक दिन कब आएगा। पिछले 15 सालों से मैं उस एक दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मेरा सब्र है कि तवील होता जा रहा है। उसने चेहरा उठाए बेबसी से मिनाल को देखा। अब उसकी बातों से मिनाल परेशान हो रही थी। सच्ची, अगर तुमने इस तरह रोते हुए मुझे फ़ोन ना किया होता तो मैं कभी भी तुम्हें वहाँ से लेकर ना आती। अब इस तरह परेशान मत हो, मुझे भी अजीब परेशानी हो रही है। मिनाल की बात सुनते उसने आंखें बंद किए गहरी सांस ली। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। सॉरी आपी। वो शर्मिंदा हो गई। मिनाल के लबों को एक नरम सी मुस्कुराहट ने छुआ। तुम मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन तुम्हें परेशान देखते मुझे परेशानी होती है। ज़रीन मुस्कुरा पड़ी। इतनी मोहब्बत करती है मुझसे? इसने बेसाख्ता पूछा। मिनाल ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। मैंने कभी इस मोहब्बत को तराजू में तोला नहीं। बस तुम अनमोल हो, ख़ास हो, और क्यों हो ये मैं कभी नहीं जान सकूंगी। वो हंसती थी। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर मिनाल की आवाज़ उभरी। तुम्हें नहीं लगता ज़रीन, तुम्हें अरमान भाई को बता देना चाहिए कि माजी में क्या हुआ? और तुम वही लड़की हो, आखिर क्यों नहीं बता देती उन्हें? मिनाल जैसे इस बात में अटक गई थी। आपको क्या लगता है आपी, मेरा दिल नहीं चाहता मैं उन्हें बताऊं? एक बार फिर उसने नज़र चांद से हटाई। मिनाल को देखा। मैंने पहली ही रात कोशिश की थी, मगर मेरी कोशिश ही रह गई। इस शख्स ने मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे से बाहर निकाल कर यह साफ बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में मैं कोई भी मकाम नहीं रखती। और जहाँ तक रही बात ये बताने की कि मैं वही ज़रीन हूँ, तो ये बताने के बाद एक तूफ़ान आ जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगा। आंटी, वो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी, और आलम, वो तो मुझसे हर रिश्ता तोड़ लेंगे। आप नहीं जानती, न जाने मुबानी और अनाबिया ने इनके दिमाग में कौन कौन सा जहर डाला है। आपको पता है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हर वक्त अपने लंदन वाले घर के कमरे में मेरी फ़ोटोज़ लगा कर रखते थे। और इस घर में मेरी फ़ोटोज़ तो दूर, मेरी एक भी याद उनके पास नहीं। मैंने सारा कमरा चेक किया, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये साबित होता कि वो आज भी मुझे याद रखते हैं। मैं सही होकर भी गलत बन चुकी हूँ। हुमानी ने मेरा किरदार उस शख्स की नज़रों में 2 टके का कर दिया। अब क्या बताऊँ मैं उसे कि मैं वही ज़रीन हूँ जो तुम्हें छोड़कर
کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ اتنے صفاق الفاظ بہت بے حسی سے کہتی ہوئی اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ گئی اور کسی نے مینال کے وجود میں چنگاریاں سی بڑھا دیں۔ خدا اس تانیہ کو غارت کرے۔ وہ اس شدت گریہ سے بد دعا دیتی بولی کہ زرین کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، برا تو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساری زندگی سنسیئر رہنے کے باوجود، ساری زندگی وفادار رہنے کے باوجود کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ مینال نے بہت مشکل سے اپنے جذبات قابو کیے۔ تم کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ۔ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی کہ زرین کیا چاہتی ہے۔ میں نے کیا جانا ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ وہ شخص میرے ساتھ بالکل ویسا ہو جائے جیسا سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کا بولنے کا انداز، اس کا وہ نرم محبت بھرا لہجہ، میں اسے بہت مس کرتی ہوں آپی۔ اور آج وہ میری طرف دیکھنے سے پہلے ہی نگاہ موڑ لیتے ہیں۔ انہیں میں کوئی اچھوت لگتی ہوں جو زبردستی ان کی زندگی سے چپک گئی؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس بار وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کو بھیگا ہونے سے روک نہ پائی۔ مینال نے بے ساختہ اس معصوم کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تم پرابلم سمجھ نہیں زرین، پرابلم وہاں نہیں، پرابلم یہاں ہے۔ اس نے زرین کے سر پر انگلی رکھی۔ زرین حیران ہوئی۔ مطلب؟ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ارمان عالم تمہارے ساتھ بالکل ویسا سلوک کرے جیسا سالوں پہلے وہ اپنی زری کے ساتھ کرتا تھا؟ تو یہ ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آج بھی تم سے محبت کرتے ہوں، لیکن تم وہ زری نہیں ہو، تم زرین ہو۔ چلو فرض کرو بچپن میں وہ زرین نامی لڑکی سے محبت کرتے تھے، پھر وہ دونوں الگ ہو گئے، سالوں گزر گئے، پھر وہ دوبارہ زرین سے نہیں ملے۔ اس عرصے میں ان کی والدہ نے ان کی شادی ایک لڑکی سے کروا دی۔ اب بتاؤ مجھے، ارمان عالم کو کیا خواب آئے گا؟ وہ لڑکی ہی زرین ہے جب تک وہ لڑکی نہیں بتائے گی۔ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک صرف زرین ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ تو تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لیے کر رہا ہے کہ تم اس کی زری نہیں ہو۔ اگر آج تمہارے علاوہ ارمان عالم کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی اس کی بیوی بنتی تو کیا تم تب بھی یہی چاہتی کہ جیسا سلوک وہ بچپن میں تمہارے ساتھ کرتا تھا وہی سلوک کسی اور کے ساتھ کرے؟ زرین کا دل خوف سے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں نا، تو پھر تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ ارمان عالم ایک انجان لڑکی کے ساتھ جو زبردستی یا حادثاتی طور پر اس کی بیوی بن گئی ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنی زری کے ساتھ کرتا تھا؟ تو وہ نہیں کرے گا زرین، وہ تب تک نہیں کرے گا جب تک اسے پتہ نہیں چل جائے گا کہ تم وہی زری ہو۔ وہ مینال کی ساری بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تمہیں ارمان بھائی کو بتا دینا چاہیے ساری سچائی، کیا پتہ اس کے بعد تم لوگوں کا رشتہ مزید بہتر ہو جائے۔ اور جب تم کسی کے ساتھ بھاگی ہی نہیں تو تم نے کوئی دھوکے بازی کی ہی نہیں، تو کس بات کا ڈر ہے؟ مینال نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ زرین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ شخص میری خاموشی نہیں سنتا اور لفظوں میں مجھ سے بتایا نہیں جاتا۔ میرے اندر ہمت نہیں، اور آپ نے کہا مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ تو مجھے ڈر ہے اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ بھلے ہی وہ شخص مجھ سے آج روڈلی بات کرتا ہے، لیکن ہے تو میرا شوہر۔ ساری زندگی جس شخص کی بیوی بننے کے میں نے خواب دیکھے، آج میں اس کی بیوی بن گئی ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میری امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجھے بار بار تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے بار بار خود کو جوڑ کر دوبارہ پہلے جیسی بنانا پڑتا ہے، لیکن اب بس ہو چکی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی ماں کو ان کے خلاف کرتی ہوں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں انہیں کبھی نہیں بتا سکوں گی آپی کہ یہ زرین ان سے کس حد تک محبت کرتی ہے۔ وہ کبھی نہیں جان سکتے۔ ان کے لیے میری فیلنگز کچھ نہیں ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں تکلیف اور اذیت تھی جو صاف مینال محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آزمائش یہ نہیں کہ جو چاہا وہ نہ ملے، بعض اوقات آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چاہا وہ مل جائے، اور ابھی میری آزمائشیں باقی ہیں آپی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مینال اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں سمجھا کر تھک گئی ہوں، اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گئی ہوں، اب مزید نہیں ہوتا۔ آپ کہتی تھی نا میں فائٹر ہوں، ہر انسان، ہر طرح کے حالات سب سے لڑ سکتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں ہر انسان سے لڑ سکتی ہوں سوائے ارمان عالم کے۔ میں لوگوں کی باتوں کا جواب سالوں دے سکتی ہوں، مگر ارمان عالم کی ناراضگی، اس کی بے رخی، یہ سب برداشت کرنے کے لیے میرے اندر جتنی ہمت تھی وہ میں نے سب لگا دی، لیکن مزید نہیں۔ میں اس شخص سے جیتنا نہیں چاہتی، مجھے جیتنا بھی نہیں۔
مجھے ان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے جو کہ اس صدی میں ناممکن سا لگتا ہے۔ وہ آج دل کی ساری باتیں مینال کو بتا رہی تھی۔ مینال اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ کبھی کبھی اپنوں کو سن لینا چاہیے، اس طرح اپنوں کو سکون ملتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر تعلق، ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے۔ بہت مان تھا مجھے ارمان عالم پر کہ وہ شخص مجھے کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، مگر سچ بتاؤں تو اس شخص کی دی ہوئی تکلیفیں پچھلے 15 سالوں کی تکلیفوں پر حاوی ہو گئی ہیں۔ اور اس تجربے سے میں نے جانا کہ اگر آپ بار بار کسی کو کوئی بات سمجھا کر تھک گئے ہوں تو سکون سے کسی جگہ بیٹھ کر خود کو سمجھا لیں۔ اور بس اس لیے میں بھی یہاں گئی تاکہ سکون سے یہاں بیٹھ کر خود کو سمجھا سکوں کہ امیدیں لگانا چھوڑ دینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے وہاں واپس نہیں جانا، مجھے اس شخص کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لیکن بس مجھے کچھ بریک چاہیے، کچھ سکون، تاکہ میں ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچ سکوں۔ وہ عجیب بے بسی کا شکار تھی۔ مینال اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے جب پہلی بار میں نے تمہیں سڑک پر خون و خون دیکھا تھا تو میرے دل نے دھڑکنے سے انکار ہی کر دیا تھا، اور تمہاری وہ تڑپ تمہیں خود سے زیادہ اس کی فکر تھی، بس تب ہی کہیں مجھے تم بہنوں سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ زرین نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں، کاش وہ دن کبھی زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ مینال صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شاباش، سو جاؤ، دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہدایت کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر زرین چاند کو دیکھنے لگی، اور چاند کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں ماضی میں ہی الجھ گئی۔ وہ ماضی جس کی وجہ سے اس کی زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے تکلیف دی گئی۔ اس نے آنکھیں میچیں تو خود کو ماضی میں پایا۔ ماضی۔ ارمان اور ہیر سے الگ ہونے کے بعد وہ ٹرین میں مسز زوبیہ سے ملی۔ اس کے بعد مسز زوبیہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ پھر ان کے ہسبینڈ احمد شیرازی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زرین کو ان کی بہن کی گود میں ڈال دیں گے، کیونکہ زرینہ بیگم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح وہ ان کی بیٹی بن گئی، مگر 2 سالوں بعد ہی زرینہ بیگم کے شوہر وقار آفریدی کا انتقال ہو گیا۔ جب سے ارمان نے زرین کو بتایا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈی کے لیے لندن جا رہا ہے، تب سے زرین اداس ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ وہ 9 سالہ بچی جو پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اس کے لمبے کالے بال جن کی چٹیاں کر رکھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے اور وہ اسے ساری بات بتا چکا تھا، جسے جان لینے کے بعد زرین کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو گئے۔ اس نے تکلیف زدہ آنکھیں اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر مر جائیں عالم، کس قدر کرب سے کہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ ارمان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں خود اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ جانا ضروری ہے زری، میں جلدی واپس آؤں گا۔ کچھ دیر بے بسی سے وضاحت کی۔ تو آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بار اس نے تکلیف سے پوچھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت جلدی میں واپس آؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں امید تھی، مان اور یقین تھا۔ زری نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ ساتھ تردید بھی چاہی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ پکا وعدہ۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا تاکہ اسے یقین آ جائے۔ وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب وہ چلا گیا تو پھر سالوں بعد واپس آئے گا۔ زری، کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ اچانک اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ زرین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ زرین ارمان کچھ نہیں بھولتی، وہ تفاخر سے بولی تھی کہ گال پر ڈمپل پڑا تھا۔ ارمان نے ایک ڈائری اس کی جانب بڑھائی۔ جب میں چلا جاؤں گا اور تمہیں میری یاد آئے گی تو کوئی ایسی بات تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو اس پر لکھ دینا، پھر میں آ کر تمہاری ساری باتیں پڑھوں گا۔ وہ گہرائی سے مسکرایا تھا۔ زرین نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے وہ ڈائری پکڑ لی۔ بس یہی آخری ملاقات تھی جو زرین ارمان اور ارمان عالم کو کبھی بھولتی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا، مگر جانے سے پہلے وہ فاریہ بیگم سے ایک وعدہ کر کے گیا تھا۔ وہ سارے اس وقت ملک ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پاس ہی نواز صاحب اور فاریہ بیگم بھی بیٹھے تھے۔ مام اور ممانی، آپ دونوں مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ زری کا خیال رکھیں گے۔ جب میں پڑھ کر واپس آؤں گا تو پھر زری کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں آپ کو اپنی امانت سونپ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو بہت امید سے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ بیگم بمشکل چہرے پر ایک مسکان سجا سکی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ یہ تمہاری ہی امانت ہے، ہمارے پاس رہے گی، فکر کیوں کرتے ہو؟
انہوں نے ارمان کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ماموں پلیز، آپ میری امانت کا خیال رکھیے گا، اس نے وعدہ لیا تھا۔ نواز صاحب نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ زرین صرف تمہاری ہے، جب تم واپس آؤ گے میں خود اسے تمہارے حوالے کروں گا، انہوں نے بہت امید اور مان سے کہا۔ اس کے بعد وہ سارے اٹھے اور جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ سارے دروازے تک آئے۔ جب زرین بھاگتی ہوئی ارمان تک پہنچی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ مسکرا رہا تھا، مگر دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زرین کی آنکھوں میں بار بار نمی اکٹھی ہو رہی تھی۔ وہ سارے ضبط کھوتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور ارمان کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز جلدی واپس آئیے گا، میں آپ کو بہت مس کروں گی، وہ بہت لاڈ سے کہہ رہی تھی کہ ارمان عالم مسکرا دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زری، میں ضرور واپس آؤں گا، میں ضرور واپس آؤں گا اور صرف تمہاری خاطر آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی ارمان کو نہیں دیکھا۔ ارمان لندن جا چکا تھا۔ ارمان کے جانے کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ جب وہ لوگ وقار صاحب کے ساتھ رہتے تھے تب وہ ایک الگ اسکول میں تھی، مگر یہاں پر آنے کے بعد زرمینہ بیگم نے اسے انابیہ کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ چونکہ ارمان کا میٹرک مکمل ہو گیا تھا اس لیے ارمان جا چکا تھا۔ اس کا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھنا چاہتی تھی، دل لگا کر محنت کرنا چاہتی تھی، مگر اسے وہ ہر روز یاد آتا تھا۔ وہ اسے کبھی کبھی فون کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر روز فون کرے گا تو پھر وہ خود پاکستان جانے کے لیے بے چین رہے گا۔ زرمینہ بیگم کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ ارمان کو پاکستان سے لندن گئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ یہ اتوار کی ایک دوپہر کا منظر تھا۔ اس وقت زوبیہ بیگم زرمینہ بیگم سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ زرمینہ بیگم کافی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ زوبیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ زرمینہ بیگم نے نگاہیں چرائیں اور زوبیہ بیگم کو جیسے کچھ خطرے کا احساس ہوا۔ تم کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو زرمینہ؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ زرمینہ بیگم کی آنکھوں سے نہ جان چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ آپا، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی، وہ بے بسی سے بولیں۔ کیسی بات؟ زوبیہ بیگم کا دل دھڑکنے سے انکاری تھا۔ مجھے کچھ مہینے پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ مجھے کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب اس دنیا سے چل بسوں۔ مجھے اپنے بعد زرین کی فکر ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، زرین کو یہیں چھوڑ دیا۔ اچھا کرتی ہیں، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تو وہ کم سے کم ارمان کے ساتھ تو ہوتی۔ اگر وہ ارمان کے ساتھ ہوتی تو مجھے اس کی حفاظت کے حوالے سے کوئی بھی فکر مندی نہیں ہوتی۔ زرمینہ بیگم اور بھی کچھ کہہ رہی تھیں مگر زوبیہ بیگم کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا کینسر؟ انہیں لگا جیسے اب وہ سانس نہیں لے پائیں گی۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ زرمینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے کسی کو بتایا؟ زرمینہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے بھائی سے کوئی ذکر نہیں کیا، جب یہ کینسر ہی لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ مجھے پہلے ہی پتہ ہی نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو شاید میں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرتی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے بعد زرین کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا، مجھے زرین بہت عزیز ہے۔ وہ بے ساختہ رو پڑی تھیں اور زوبیہ بیگم کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تم ایک کام کرو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج ہی احمد سے بات کرتی ہوں۔ اور میں کہاں زرین کو چھوڑ کر آنا چاہتی تھی، وہ تو بس ارمان کے بابا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر زرین ارمان کے آس پاس رہی تو وہ اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے گا، مگر میں ان سے آج ہی بات کرتی ہوں۔ زوبیہ بیگم مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ نہیں آپا، ابھی ممکن نہیں ہے، آپ بس زرین کا خیال رکھیے گا۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید کوئی بات کرتی اتنے میں ارمان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ ممی، اگر رانی سے بات کر رہی ہیں تو میری بھی بات کروائیں نا زری سے۔ اس کی آواز سے زرمینہ بیگم اور زوبیہ بیگم دونوں ہوش میں آئیں۔ دونوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں بیٹا، تم بات کر لو۔ زرمینہ بیگم نے جلدی سے موبائل فون زرین کے پاس رکھا، جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اسکرین کے پار ارمان پر پڑی تو وہ چہک اٹھی تھی۔ عالم، کیسے ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر بڑے عرصے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ بے چینی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ بہت جلدی واپس آؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ ارمان عالم اسے دیکھتے ہی مزید بے چین ہوا۔ وہ ان 2 سالوں میں مزید خوبصورت ہو گئی۔ 11 سالہ زرین خوبصورتی میں تمام بچیوں کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اچھا زری، ایک بات تو بتاؤ، کچھ سوچتے ہوئے ارمان نے اس سے پوچھا۔ جی پوچھیں۔ ارمان نے اس کی وہ خوبصورت ہیزل گرین آنکھیں دیکھیں۔ دل بے اختیار ہوا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا تھا، 18 سالہ ٹین ایجر لڑکا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے جذبات قابو کر پایا۔
تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ارمان عالم کے سوال پر زرین سوچ میں پڑ گئی۔ کوئی ایسی خواہش جو تم چاہتی ہو کہ میں پوری کروں؟ میں بڑے ہونے کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا خوبصورت چہرہ اپنی نظروں میں بسائے وہ پوچھ رہا تھا۔ ارمان کی آواز میں ہر ایک جذبہ تھا، مضبوطی تھی۔ زرین کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے دھیرے سے ارمان کو پکارا، عالم۔ اس کی پکار میں تڑپ سی تھی۔ ارمان چونکا۔ کیا ہوا زری؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ اس نے بہت امید سے پوچھا تھا۔ ہاں بولو، میں ضرور کروں گا، ارمان نے نرمی سے کہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ جب بڑے ہو جائیں تو پھر میرے بابا اور ماما کو ڈھونڈیں۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا تو پولیس میں تھے۔ مجھے اپنے بابا سے بہت پیار ہے۔ مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں، لیکن مجھے بہت کچھ بھولتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی بڑے ہو کر پولیس والے بن جائیں، بالکل بابا کی طرح۔ اس نے چہکتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ارمان عالم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ میں واپس آؤں گا نا زری، پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں خود تمہارے والدین کو ڈھونڈوں گا، تمہیں ان سے ملواؤں گا، میں تمہاری زندگی کا ہر خالی خلا کو بھر دوں گا۔ وہ کس قدر مان سے بولا تھا کہ زرین اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے عالم، آپ بہت 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 اچھے ہیں۔ اب وہ چہکتی ہوئی اس کی تعریف کر رہی تھی کہ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، اور زرین اس شہزادے کو ہنستے ہوئے بہت معصومیت سے دیکھ رہی تھی، بالکل ٹکٹکی باندھے۔ اس کی نظروں کے ساتھ کو زرمینہ بیگم کی کھانسی نے روکا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ زرین نے پریشان ہوتے انہیں دیکھا، اور اگلے پل اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ زرمینہ بیگم کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں عالم۔ وہ جلدی سے موبائل پکڑے کال کرتی ہوئی واپس موبائل وہیں رکھتی زرمینہ بیگم کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا اماں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جو واش روم میں جا کر چہرہ اور ہاتھ دھو رہی تھیں، انہوں نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ابھی ماموں کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ پریشان ہوتی جلدی سے نواز صاحب کو بلانے کے لیے بھاگی۔ رکو زرین، مت بلانا۔ انہوں نے آواز دینے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی بیڈ تک آئیں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی انہیں چکر آیا، پھر وہیں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی بیڈ پر گر گئیں۔ ماموں، ماموں، دیکھیں اماں کو کیا ہو گیا؟ زرین کی آواز سے وہ سارے ہڑبڑا کر ان کے کمرے کی جانب پہنچے، مگر بیڈ پر پڑی زرمینہ بیگم کو بے ہوش دیکھتے ہوئے نواز صاحب کے چہرے کا خون نچڑا وہ سب جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے کر پہنچے، اور وہ کمرے میں ہی بے بسی سے بیٹھی چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ نواز صاحب اور فاریہ بیگم کو ہاسپٹل گئے تقریباً 7-8 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے 10 بجے گاڑیاں ملک ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ گاڑی کی آواز سے وہ جلدی سے ذہن میں بھاگ گئی۔ نواز صاحب گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی۔ ماموں، اماں کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ نواز صاحب کے چہرے پر دکھ اور غم کے گہرے سائے تھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے، زرین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دعا کرو اماں جہاں رہیں خوش رہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ نواز صاحب کے الفاظ نے زرین کو ساکت کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس آ رکی۔ اب وہ لوگ ایمبولینس سے زرمینہ بیگم کی میت کو اتار رہے تھے، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، مگر الفاظ حلق سے نہ نکل سکے۔ اس کے بعد ہر چیز سلو موشن میں ہونے لگی۔ اسے نہیں پتا کہ کیسے زوبیہ بیگم کو بتایا گیا، زوبیہ بیگم کب آئیں۔ اس نے بس خود کو کمرے میں بیٹھے پایا۔ زوبیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے کچھ کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ زرین بیٹا کچھ کھا لو، انہوں نے شاید کوئی چوتھی بار کہا تو زرین ہوش میں آئی۔ اس نے بے بسی سے زوبیہ بیگم کو دیکھا، پھر آس پاس دیکھا۔ ارمان کہیں نہیں تھا۔ آنی، عالم کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ جیسے وہ ہوش میں آئی۔ اور اماں کہاں ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گی؟ مجھے ان کے بنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ گزرے 5-6 سالوں میں وہ زرمینہ بیگم سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس عورت نے ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بالکل ماں بن کر پالا تھا۔ زوبیہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بے آواز رونے لگی۔ کاش مجھے زرمینہ نے پہلے ہی بتایا ہوتا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے تو کم سے کم میں اس کا علاج کروانے کی کوشش تو کرتی، لیکن تم فکر مت کرو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔
زرین کو ان کی باتیں کہاں سمجھ آ رہی تھیں۔ عالم کیوں نہیں آئے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے سوال پر زوبیہ بیگم کے کانوں میں شرازی صاحب کا جملہ گونجا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارمان واپس نہیں جائے گا، اس کے سیکنڈ ایئر کے فائنل پیپر چل رہے ہیں، اور وہاں جا کر وہ پھر زرین کو اپنے ساتھ لے کر آنے کی ضد کرے گا، اور میں نہیں چاہتا وہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنے کریئر پر کمپرومائز کرے۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی اچھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچی بری ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ کر کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں مبتلا ہو جائے۔ بس اس کے پیپر سکون سے ہونے دو، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، زرین کو یہاں ہرگز لے کر آنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر وہ یہاں پہ آ گئی تو پھر ارمان کبھی بھی اپنی پڑھائی پوری نہیں کر سکے گا۔ زوبیہ بیگم جانتی تھی شیرازی صاحب اپنے حساب سے صحیح تھے، مگر وہ کیا کرتی، وہ مجبور تھیں۔ بیٹا ارمان کے پیپر ہو رہے تھے، وہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہی جانتی تھیں کہ وہ کتنی مشکل سے ارمان کو وہیں روک کر آئی تھیں، ورنہ ارمان کی ایک ہی ضد تھی، وہ پیپر نہیں دے گا، اسے بس پاکستان جانا ہے، اسے زرین سے ملنا تھا۔ اس کی خالہ کی موت ہو گئی تھی، مگر زوبیہ بیگم اور شیرازی صاحب نے سختی سے منع کر دیا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کہا۔ زوبیہ بیگم کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا کہ سانس آنا رک گیا۔ میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے جاتی میری جان، لیکن ابھی تمہارے انکل نہیں چاہتے نا، تم یہاں رہو، سکون سے اپنی پڑھائی پوری کرو۔ ماموں اور ممانی انابیہ سب لوگ یہیں پر ہیں نا؟ بہت جلد جب ارمان اپنی پڑھائی پوری کیے واپس آئے گا پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زوبیہ بیگم اس بچی کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھیں۔ ان کی بات سنتی زرین کا چہرہ مزید مرجھا گیا، وہ مزید اداس ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد زوبیہ بیگم واپس چلی گئی تھیں۔ وہ اس گھر میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ زرمینہ بیگم کی موت کے بعد صرف ایک نواز صاحب تھے، جن کا رویہ زرین کے ساتھ بہت اچھا تھا، ورنہ انابیہ اور فاریہ ممانی اسے منہ بھی نہیں لگاتی تھیں۔ اس کی کبھی کبھار ہی ارمان سے بات ہوتی تھی۔ اگر اسے ارمان سے کچھ کہنا ہوتا تو وہ اس ڈائری میں لکھ دیتی تھی جو اسے ارمان دے کر گیا تھا۔ اس وقت بھی ارمان کا فون آیا ہوا تھا اور وہ موبائل فون پر ارمان سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ یہ موبائل زرمینہ بیگم کا ہی تھا، ان کی موت کے بعد یہیں کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ اگر کبھی ارمان فون کرتا تھا تو وہ اٹھا لیتی تھی۔ فی الحال وہ اس قابل نہیں تھی کہ موبائل استعمال کرنا سیکھتی، ابھی محض وہ 12-13 سال کی ہی تو تھی۔ یہ دیکھیں عالم، میرے ہاتھوں پر چوڑیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود کاری چوڑیاں دکھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، ساتھ چوڑیوں کو مسلسل ہلا رہی تھی جس سے چھن چھن پیدا ہو رہی تھی۔ ارمان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں تم، چوڑیاں ہمیشہ پہنا کرو، تمہارے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ ارمان کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ پھر مجھے وہاں سے چوڑیاں لے کر بھیجیں نا، مجھے بھی آپ سے گفٹ چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی کہ ارمان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا میں بھیجوں گا، بتاؤ کس کلر کی چاہیے؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے سوال پوچھا۔ جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کلر کی بھیج دیجیے گا، لیکن پیاری ہونی چاہیے، میں پھر روز پہنا کروں گی اور کبھی نہیں اتاروں گی۔ ارمان کھل کر مسکرایا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں بہت جلدی چوڑیاں بھجواؤں گا، ارمان نے اس سے وعدہ کیا۔ اور واقعی اس نے اس مہینے کے اندر ہی اس کے لیے 2 سیٹ چوڑیوں کے بھجوائے تھے۔ ایک اسکائی بلو کلر کی چوڑیاں تھیں جن پر ہلکا سا سلور کام ہوا تھا، اور دوسری ریڈ کلر کی تھیں جن پر گولڈن کام ہوا تھا۔ نواز صاحب کو پارسل ریسیو ہوا تو وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہے بابا؟ انابیہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے باپ سے پوچھا۔ یہ شاید زرین کے لیے آیا ہے، ارمان نے اس کے لیے کچھ بھیجا ہے، نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے وہ پارسل ٹیبل پر رکھا۔ زرین بیٹا، یہ دیکھو شاید ارمان نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے۔ انہوں نے زرین کو آواز لگائی اور وہ خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے نہایت نفرت سے پارسل کو دیکھا، پھر اس پارسل تک پہنچی۔ وہ باکس تھا، جلدی سے اس باکس کو کھولا اور جیسے ہی باکس میں چوڑیاں دیکھیں کسی نے انابیہ کے وجود میں چنگاریاں سی بڑھا دی۔ جب سے یہ زرین اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے ارمان کو صرف وہی نظر آتی تھی، ورنہ زرین کے آنے سے پہلے وہ دونوں اچھے دوست ہوا کرتے تھے، وہ دونوں کزنز بھی اچھے تھے، مگر زرین کے آنے کے بعد ان دونوں میں ایک دیوار آ گئی تھی۔ اس نے غصے سے وہ ریڈ کلر والی چوڑیاں اٹھائیں اور زمین پر پٹک دیں۔ چوڑیاں ابھی تک پیک تھیں مگر وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئیں۔ یہ دیکھتے اس کے لبوں کو منزیا مسکراہٹ نے چھوا۔ اب میں دیکھتی ہوں
ये कैसे अरमान का गिफ्ट पहनती हो। अनाबिया नफरत से कहती हुई वो चूड़ियाँ वापस बॉक्स में रखती हुई अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। ज़रीन जो अपनी बुक समेट रही थी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकली और उसके बॉक्स को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। यकीनन अरमान ने उसके लिए जो चूड़ियाँ भेजी थीं वो मुस्कुराती बॉक्स पकड़े अपने कमरे में गई, मगर जैसे ही बॉक्स को खोला उसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। सुर्ख रंग की सारी चूड़ियाँ टूटकर पैकेट के अंदर ही बिखर गई थीं। ज़रीन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उतने में कमरे में मौजूद मोबाइल बज उठा। वो चूड़ियाँ वहीं रखती मोबाइल तक आई तो अरमान की कॉल आ रही थी। उसने कॉल उठाई तो अरमान मुस्कुरा रहा था। कैसी हो? और मेरे हिसाब से तुम्हें आज पार्सल मिल जाना चाहिए था। कैसी लगी चूड़ियाँ? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, मगर ज़रीन बेसाख्ता रोने लगी। उसके रोने से अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली। ज़री, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसने परेशान होते पूछा। ज़रीन ने बिना कुछ कहे वो चूड़ियाँ कैमरे के सामने कर दी और अरमान के चेहरे पर शर्मिंदगी और खफगी के तासुरात उभरे। ये सारी चूड़ियाँ टूट गईं आलम, वो बेबसी से रोते हुए बता रही थी। अरमान आलम को इसका रोना इस वक्त शदीद तकलीफ़ पहुंचा रहा था। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा चूड़ियाँ भिजवा दूंगा, बिल्कुल इस तरह की। लेकिन रो मत, उसने बहुत प्यार से कहा, मगर वो अभी भी रो रही थी। हो सकता है पार्सल कहीं गिर गया हो या फिर सामान के ऊपर आ गया हो, इसलिए टूट गई हूँ। तुम रो मत प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना, मैं न्यू भिजवा दूंगा, बिल्कुल ऐसी ही। वो बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से कह रहा था। पक्का? प्रॉमिस? ज़रीन ने अपने आंसू साफ करते हुए जांचती हुई निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। अरमान खुलकर मुस्कुराया। पक्का? प्रॉमिस? लेकिन बिल्कुल भी रोना मत, मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़री। ज़री ने हैरानी से उसे देखा। वो दिन ब दिन जवान होने के साथ मज़ीद हैंडसम होता जा रहा था। वो खुलकर मुस्कुराई थी। अच्छा, दूसरे कलर की दिखाओ, वो भी टूट गई हैं क्या? ज़री ने बॉक्स में से दूसरा सेट निकाला। वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, ये ठीक है, इसने खफगी से मुंह फुलाकर कहा। अच्छा, परेशान मत हो, मैं अगली बार तुम्हें पूरी 4 जोड़ियाँ भेजूँगा। अरमान आलम भला कहाँ इसका रोना बर्दाश्त कर सकता था। ओके, अब नहीं रोऊंगी, मगर पूरी 4 जोड़ियाँ चाहिए, वो भी इसके अंदाज में बोली। अरमान हंस दिया। उसने फिर अगले ही महीने दोबारा उसके लिए वो पार्सल ऑर्डर किया। इस बार वो पार्सल खुशकिस्मती से नवाज साहब ने उसे पैक ही पकड़ाया था, तो वह खुश हो गई। वो खुशी से पार्सल देख रही थी जब अनाबिया गुस्से से फटती हुई उसके कमरे में यहाँ दाखिल हुई। जितना खुश होना है हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अरमान कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकेगा। 16 साला अनाबिया मलिक ने उसे इस कदर नफरत से कहा कि ज़रीन हैरत से उसे देखती रह गई। ये आप क्या कह रही हैं अनाबिया आपी? मैंने क्या किया? चंगा कीता तूं। अब वो अरमान से कैसे बात करेगी? उसे गम ही लग गया। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे घुटी घुटी सिसकियों से रोने लगी। जारी है।